जी सूरह कहफ और पहला रुकू है, उसका दूसरा हिस्सा जो है सेकंड पार्ट, यहाँ से हम देख रहे हैं तफसीर मजहरी से। और यहाँ तक हम पहुँचे थे कि बेदीन मुखालिफ तौहीद बादशाहों में से दकियानूस नाम का भी एक बादशाह था। इसकी हुकूमत बेलाद रोम पर थी, यानी कि रोम के शहर पर। ये बुत परस्ती करता था और बुतों के नाम की कुर्बानियाँ करता था, और जो लोग तौहीद पर कायम रहते इनको कत्ल करा देता। अपने मुल्कों की मुख्तलिफ बस्तियों में जाता, वहाँ के बाशिंदों की जांच करता, और जो बुत परस्ती इख्तियार कर लेता इसको छोड़ देता और उसको दूसरे को कत्ल कर देता। हस्ब आदत एक बार ये शहर अफसोस में जाकर उतरा। जो लोग अहले ईमान थे डर के मारे वो छुप गए, और जिधर को जिसका मुंह उठा वो वहाँ पर उस तरफ निकल गए। और जो अहले ईमान पकड़े जाते उनको बुत परस्ती की तरगीब दी जाती। अगर वो तौहीद छोड़कर बुतों की पूजा करने लगते तो इनको छोड़ दिया जाता, वरना कत्ल कर दिया जाता। और मकतूलीन के टुकड़े करके शहर की पनाह की दीवारों और दरवाज़ों पर लटका दिया जाता। चंद मोमिन नौजवान, जिनकी तादाद 8 बताई गई, ईमान में बड़े पुख्ता, नमाज रोज़े के बहुत पाबंद थे। और जब रोमी उमरा के लड़के और वो थे रोमी उमरा के लड़के थे, बहरहाल सख्त घबरा गए और परेशान होकर उन्होंने दुआ की, रब्बना रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा वही है जो ज़मीन और आसमान का रब है, हम इसके सिवा किसी माबूद की इबादत हरगिज़ नहीं करेंगे, वरना यह बड़ी ज़्यादती और हक से तजावुज़ होगा। ए रब, अपने ईमानदार बंदों में फितने को दूर कर दीजिए और उनकी मुसीबत को ख़त्म कर दीजिए कि वो तेरी इबादत अलल ऐलान कर सकें। ये लोग मस्जिद के अंदर सजदों में पड़कर ये दुआ कर ही रहे थे कि सरकारी अफसर आ पहुँचे और सबको गिरफ्तार करके दकियानूस के पास ले गए और कहा, आप दूसरे लोगों को तो अपने माबूद की खुशनुदी के लिए कत्ल कराते हैं, और ये लोग जो आप ही के ख़ानदान के हैं आपके हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको पेश करो। ये नौजवान पेश किए गए। सबके चेहरे गुबार आलूदा थे, आंखों से आंसू जारी थे। बादशाह ने कहा, तुम्हारे शहर के सरदार हमारे माबूद की परस्तिश करते हैं और इन पर कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, तो इनकी तरफ क्यों नहीं कर जाते और इनका रंग ढंग क्यों नहीं अख्तियार करते। मैं तुमको इख्तियार देता हूँ कि या तो हमारे माबूदों पर भेंट चढ़ाओ और इनकी पूजा करो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मक्सलिमीनिया ने, जो सबसे बड़ा था, कहा, हमारा माबूद वो है जिसकी अजमत से तमाम आसमान भरे हुए हैं, हम इसके सिवा कभी किसी की इबादत नहीं करते, इसीलिए हम्द बुजुर्गी और पाकी है, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से निजात और खैर के तलबगार हैं, आप जो चाहें करें, हम आपके बुतों की पूजा नहीं कर सकते। मक्सलमीनिया के दूसरे साथियों ने भी दकियानूस को यही जवाब दिया। ये जवाब सुनकर दकियानूस ने हुक्म दिया कि इनके अमीराना कपड़े उतरवा दें। हुक्म की तामील की गई। फिर कहने लगा कि ज़रा दूसरों से फारग हो लूँ तो तुमको सज़ा दूंगा जो तुम्हारे लिए मैंने तजवीज़ की है। तुम अभी नौजवान हो, तुमको कत्ल करना मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमको सज़ा देने में जल्दी नहीं कर रहा और तुमको मोहलत देता हूँ कि तुम अपने मामले पर गौर कर लो। इसके बाद इनके सारे अमीराना जेवर उतार लिए गए और दरबार से निकाल दिया गया और दकियानूस इस बस्ती को छोड़कर किसी दूसरे शहर को चल पड़ा और वहाँ वापसी की तक की मोहलत उनको दे गया। जब वो शहर से चला गया तो सब ने बाहम मशवरा किया कि इसकी वापसी से पहले कुछ तदबीर करनी ज़रूरी है। ताहम बाहम मशवरा करके तय ये हुआ कि हर शख्स अपने अपने घर से कुछ रुपए लेकर आए, इसमें से कुछ तो गरीबों को बांट दे और कुछ खाने पीने के लिए रख ले। फिर सब शहर के करीब कोहे बा या जलूस के गार में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं और दकियानूस की वापसी तक वहीं ठहरे रहें। जब दकियानूस आ जाए तो इसके सामने आकर खड़े हो जाएं, फिर वो जो कुछ चाहे, यानी हर एक को कत्ल होने के लिए तैयार होना चाहिए। दकियानूस के पास हस्बे मशवरा
ہر شخص اپنے باپ کے گھر جا کے کچھ روپیہ لے آیا، کچھ اس میں سے خیرات کر دیا اور باقی اپنی گزر بسر رکھ لیا اور ایک غار میں داخل ہو گیا۔ ایک کتا ان کے پیچھے ہو لیا، وہ بھی غار میں چلا گیا۔ سب غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ کعب احبار کا بیان ہے، اثناء راہ میں ایک کتا ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے بھگا دیا لیکن وہ پھر لوٹ آیا۔ انہوں نے پھر بھگایا تاکہ کتا پھر لوٹ، لیکن وہ پھر واپس آ گیا۔ تو لوگوں، تم چاہتے ہو کہ ہماری طرف سے اندیشہ نہ کرو؟ جن کو اللہ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، تم وہاں سونا، میں تمہاری چوکیداری کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کتے نے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ لوگ رات کو دقیانوس سے بھاگے تھے۔ کل 7 آدمی تھے۔ ایک چرواہا کی طرف سے گزرے جس کے پاس کتا تھا۔ چرواہا بھی ان کا ہم مذہب ہو گیا اور ساتھ ہو لیا، اور کتا بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ جب لوگ شہر سے نکل کے قریبی غار کی طرف چلے گئے اور اس میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام پذیر ہو کے نماز، روزے، تمہید، تسبیح، تکبیر میں مشغول ہو گئے، اس کے علاوہ ہر شغل کو چھوڑ دیا اور کل روپے اپنے ایک ساتھی جس کا نام تلمیخہ تھا اس کے پاس رکھ دیا۔ تملیخہ بڑا ہی خوش تدبیر، خوبصورت اور بہادر تھے۔ شہر کو چھپ کر جاتے اور سب کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ تملیخہ جب شہر کو جانا چاہتا تو اپنے بڑھیا خوبصورت کپڑے اتار کر فقیرانہ اور بھیک منگوں کے جیسے کپڑے پہن لیتا اور سکہ لے کے شہر جا کے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور ٹو لگاتا رہتا کہ دقیانوس یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ تذکرہ کیا یا نہیں۔ پھر لوٹ کر آ جاتا اور ساتھیوں کو آگاہ کر دیتا۔ اس طرح غار کے اندر یہ لوگ مدت تک رہے۔ مدت کے بعد دقیانوس شہر میں واپس آیا اور سرداران شہر کو بتوں پر قربانیاں چڑھانے کا حکم دیا۔ اہل ایمان میں پھر بھی کھلبلی مچ گئی۔ تملیخہ بھی اس وقت شہر کے اندر ہی تھا، ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے گیا تھا۔ غریب تھوڑا سا کھانا لے کر روتا ہوا لوٹ آیا اور آ کے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ظالم شہر میں دوبارہ آ گیا اور اس کے ساتھ اور شہر کے بڑے لوگ ہماری جستجوؤں میں سے میں ہیں۔ یہ بات سن کر گھبرا گئے لوگ، غار والے، اور سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنے لگے اور فتنے سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ تملیخہ نے کہا، یارو، سروں کو اٹھاؤ، کھانا کھاؤ، اللہ پہ توکل رکھو۔ سب نے سجدے سے سر اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر سب نے کھانا کھایا۔ یہ واقعہ غروب آفتاب کے وقت کا تھا۔ کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم نصیحتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ غار کے اندر باتوں میں مصروف تھے کہ یکدم اللہ نے سب پر نیند کو مسلط کر دیا۔ سب سو گئے۔ کتا دروازے پر پاؤں پھیلائے پڑا تھا۔ جو نیند اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کی وہی کتے پر بھی مسلط کر دی۔ اس وقت ان کا سارا روپیہ سرہانے پڑا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو تلاش کرایا لیکن کسی کو نہ پا سکا۔ کہنے لگا، مجھے ان جوانوں کے کیس نے پریشان کر رکھا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں ان پر ناراض ہوں اور ضرور قتل کرا دوں گا، اس لیے چھپ گئے۔ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے میرے سلوک سے واقف نہ تھے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے، میرے معبودوں کو پوجتے تو میں ان پر کسی قسم کا بار نہ ڈالتا۔ شہر کے سرداروں نے کہا، آپ کو ان سرکش نافرمانوں اور بدکاروں پر رحم نہیں کرنا چاہیے، وہ اسی قابل تھے۔ آپ نے ان کو محدود مہلت دے دی تھی، اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر توبہ کر لیتے اور فرمانبرداری کی طرف لوٹ آتے، لیکن انہوں نے نہ تو توبہ ہی کی کہ بادشاہ کی بات سن کر اور بادشاہ ان کی بات سن کے سخت مشتعل ہو گیا اور اصحاب کہف کے باپوں کو بلوایا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب طلب کیا اور دریافت کیا، تمہارے وہ سرکش بیٹے کہاں ہیں جنہوں نے میرے حکم سے سرتابی کی؟ وہ بولے، ہم نے تو آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر ان سرکشوں کے جرم کی وجہ سے آپ ہم کو قتل نہ کریں۔ وہ تو ہمارا بھی مال لے گئے اور لے جا کے بازاروں میں برباد کر دیا، یعنی فقیروں کو بانٹ دیا۔ یہ معذرت سن کے بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ آدمیوں کو کوہ بے جلوس کی طرف بھیج دیا۔ یہ پہاڑ کا نام تھا۔
اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ نہیں آئی کہ جس غار کے اندر اصحاب کہف داخل ہوئے تھے ان کا منہ بند کر دیا۔ اللہ کی مشیت تھی کہ اصحاب کو عزت عطا فرمائے اور آنے والی قوموں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے، لوگوں کو دکھائے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور جس طرح غار کے اندر نیند کی حالت میں اللہ نے ان کو سینکڑوں برس رکھ کر پھر زندہ اٹھایا، اسی طرح اللہ قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ دقیانوس نے غار کا منہ بند کرا دیا اور کہا، جس غار کو انہوں نے پسند کیا اسی غار کو ان کے لیے قبریں بنا دو، وہیں گھٹ گھٹ کے بھوک پیاسے مر جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اصحاب کہف بیدار ہیں اور غار کے بند ہو جانے کا ان کو علم ہے، حالانکہ اللہ نے نیند کی حالت کی طرح ان کی روحوں کو قبض کر لیا۔ کتا غار کی دروازے پہ اگلے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، اور جس طرح نیند اصحاب کہف پر مسلط کر دی گئی تھی اسی طرح کتے پر بھی نیند مسلط ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف سونے میں دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے تھے۔ اگر ایک پہلو پر پڑے رہتے تو ممکن تھا کہ گوشت گل سڑ جاتا۔ دقیانوس کے خاندان میں 2 آدمی مومن بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ایک کا نام یندروس اور دوسرے کا نام ریاش تھا۔ دونوں نے مشورہ کرنے کے بعد اصحاب کہف کے نام، نسب، خاندان اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں تختی کو رکھ کر ایک بنیاد میں صندوق کو اس خیال سے دفن کر دیا کہ قیامت سے پہلے ممکن ہے اہل ایمان کا کوئی گروہ اس جگہ قابض ہو جائے اور اس تحریر کو پڑھ کر ان کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ دقیانوس اور اس کی قوم کے بعد صدیاں گزر گئیں اور پے در پہ بادشاہ آتے جاتے رہے اور اصحاب کہف غار کے اندر استراحت فرماتے رہے، صندوق دفن رہا۔ عبید بن عمر کا بیان ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو گلے میں توق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے، زلفیں چھوڑی ہوئی تھیں، ایک شکاری کتا ان کے ساتھ تھا۔ کسی بڑے تہوار کے موقع پر سج دھج کر گھوڑوں پر سوار ہو کر ساتھ میں ان بتوں کو بھی لے لیا جن کو پوجتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا۔ ان میں سے ایک وزیر بھی تھا۔ سب در پردہ مومن تو ہو گئے، لیکن ہر ایک نے دوسرے سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور ہر ایک نے دل میں طے کر لیا کہ ان کافروں کے ساتھ مجھے نہیں رہنا چاہیے، کہیں ان کے جرائم پر آنے والا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ اور سب الگ الگ ہو گئے۔ پہلا ایک جا کر کسی درخت کے سائے میں تنہا بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کو تنہا بیٹھے دیکھا تو خیال کیا شاید اس کی حالت بھی میری حالت کی طرح ہو گئی، اس لیے زبان سے ظاہر کیے بغیر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا اسی خیال کو لے کر چلا اور دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے۔ پھر ایک نے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے دوسرے سے کہا، آپ حضرات یہاں کس غرض سے جمع ہوئے؟ دوسرے نے بھی یہی پوچھا، تیسرے چوتھے غرض، سب نے یہی سوال کیا۔ پھر 2 کی ٹکڑیاں بنا کے انتہائی رازداری کے ساتھ ایک نے دوسرے پر حقیقت ظاہر کی اور معلوم ہوا کہ سب مومن ہیں۔ پہاڑ میں قریب ہی ایک غار تھا، سب نے مشورہ کر کے اس کا رخ کیا، غار میں چلے گئے۔ شکاری کتا بھی ساتھ تھا، اندر جا کے سو گئے۔ 309 برس تک سوتے رہے۔ قوم والوں نے ان کو تلاش کیا، لیکن اللہ نے غار کو ہی ان کی نظر سے غائب کر دیا اور تمام نشانات محو کر دیے۔ مجبوراً ان کے نام، نسب، خاندان ایک تختی پر تحریر کیے اور لکھ دیا کہ فلاں فلاں اشخاص جو فلاں فلاں بادشاہ عمرہ کے بیٹے تھے، فلاں بادشاہ کے دور میں حکومت میں فلاں سال فلاں مہینے کھو گئے اور تلاش کے بعد بھی نہیں ملے۔ پھر یہ تختی سرکاری محافظ خانے میں رکھ دی گئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ مر گیا اور صدیاں گزرتی گئیں۔ وہب بن منبع نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ کا ایک حواری اصحاب کہف کے شہر کو گیا تھا۔ شہر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اس نے کہا کہ شہر کے دروازے پر ایک بت ہے، پہلے اس بت کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھر اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حواری نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور شہر کے قریب ایک حمام میں جا کر حمام والے کی نوکری کر لی اور کام کرنے لگا۔ حمام والے کو جواری کے آتے ہی بڑی برکت حاصل ہوئی، حواری کے آتے ہی، ٹھیک ہے، اس کے کام کو بہت ترقی ہوئی۔ شہر کے بعض نوجوانوں نے بھی اس حواری سے کچھ تعلق
کیا اور ان کے پاس بیٹھنے لگے۔ حواری ان کو آسمان زمین کی خبریں سناتا اور وہ شوق سے سنتے۔ آخر وہ لوگ حواری پر ایمان لے آئے، عیسائی ہو گئے۔ حواری نے حمام والے سے شرط کر لی کہ رات کو میری نماز میں کوئی مداخلت نہ کرے، رات میری ہے، رات کو کوئی کام نہیں کروں گا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا، مدت کے بعد وہاں کی حکومت ایک نیک آدمی کے ہاتھ آ گئی۔ اس کا نام بیدوویسیس تھا۔ اس کی حکومت کو جب 68 سال ہو گئے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مومنین کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور قیامت کو حق جانتا تھا۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھے۔ بیدویسیس کو یہ پھوٹ اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ وہ اللہ کے سامنے رو دیا، گریہ زاری کی، اور اس کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اہل باطل حق پرستوں پر غالب ہوتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اہل باطل حشر جسمانی کے قائل نہیں تھے، صرف حشر روحانی کو مانتے تھے اور دنیاوی زندگی پر بچھ جاتے تھے۔ بیدویسس نے ان لوگوں کو بلایا جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ ائمہ حق اور اصحاب خیر ہیں۔ جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قائل نہیں ہیں اور لوگوں کو حواریوں کے دین مذہب سے مرتد بنا دینے اور لٹا دینے کے خواہش مند ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا، کمبل کا لباس یعنی فقیرانہ لباس پہن لیا اور راکھ بچا کر اس پر بیٹھ گیا، اور مدت تک دن رات مسلسل اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا رہا، دعا کرتا رہا کہ الہی تو ان لوگوں میں تفرقہ پڑ جانے سے واقف ہے، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے ان لوگوں کو اپنے عقیدے کا غلط اور باطل ہونا واضح ہو جائے۔ جو بھی اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے بندوں کا تباہ ہونا پسند نہیں۔ اس نے اپنے نیک بندے بیدویسس کی دعا قبول فرمائی اور اصحاب کہف کی حالت کو ظاہر کرنا اور ان کو منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنا اور ثبوت قیامت اور مردوں کی بعثت پر یقین دلانے کے لیے ایک نشانی نمایاں کرنا چاہا۔ اس کی یہ بھی مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا بکھرا ہوا شرازہ پھر جمع ہو جائے، جس کی صورت اس نے یہ پیدا کی کہ جس تثبتی میں اصحاب کہف کا غار تھا، وہیں ایک باشندے کے دل میں یہ ارادہ پیدا کر دیا کہ غار کے دروازے پہ جو عمارت بنائی گئی تھی اس کو ڈھا کر اپنی بکریوں کے لیے ایک باڑ بنا دے۔ اس شخص کا نام اولیاس تھا۔ اولیاس نے 2 مزدور رکھ کر غار کے دروازے کی عمارت کے پتھر اکھاڑنا چاہے اور اپنی بکریوں کے لیے باڑ بنوانا شروع کر دیا۔ آخر دروازے کی ساری عمارت صاف کر دی اور دروازہ کھل گیا۔ پھر اللہ نے اصحاب کہف کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ خوش حشاش بشاش اٹھے اور خیال کیا کہ حسب معمول ہم رات کو سوئے تھے اور صبح بیدار ہو گئے۔ پھر معمول کے مطابق انہوں نے نمازیں پڑھی۔ کوئی ایسی علامت ان کے چہرے پر نمودار نہیں ہوئی جس سے اجنبیت یا انوکھا پن ظاہر ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بادشاہ دقیانوس ہماری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سوئے، اس لیے انہوں نے باہم پوچھنا شروع کیا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کچھ کم 1 دن سوئے۔ تعین کے ساتھ صحیح مقدار خواب کوئی نہ بتا سکا۔ بالآخر بول اٹھے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہم کتنے وقت سوئے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ تھا اور جس کے پاس سب کا خرچہ تھا، ذرا جا کر خبر لاؤ کہ اس ظالم کے سامنے شام کو ہمارے آنے کے بعد لوگوں نے کیا باتیں کی۔ تملیخہ نے کہا، کیا تم شہر میں نہیں ہو؟ وہ ظالم چاہتا ہے کہ تم کو پکڑوے اور تم اس کے بتوں کی پوجا پر قربانیاں چڑھاؤ، اور انکار کرو تو وہ تم کو قتل کر دے۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، فکر کس بات کی؟ مسلمینیہ بولا، دونوں خوب سمجھ لو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے دشمن کے کہنے سے اپنا ایمان چھوڑ کر کافر نہ بن جانا۔ اس کے بعد سب نے تملیخہ کو مامور کیا کہ شہر کو جا کر خبر لاؤ کہ وہاں کیا تذکرے ہو رہے ہیں اور دقیانوس سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، اور ذرا چلاکی سے جانا، کسی کو تمہارا پتہ نہ چل جائے، اور وہاں سے کھانے کے لیے بھی کچھ زیادہ خرید کر لانا، ہم سب بھوکے ہیں۔ تملیخہ تیار ہو گیا
اول بھیس بدلا، کپڑے اتار کر دوسرے پہنے اور دقیانوسی سکہ لے کر باہر نکلنے کے لیے چل پڑا۔ غار کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا دروازے کے پتھر اکھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر تعجب کیا لیکن کچھ زیادہ پرواہ نہیں کی اور چھپتا چھپاتا اور راستے سے کتراتا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ دقیانوس ہی کا زمانہ سمجھ رہا تھا، اس لیے ڈرتا تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے۔ اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 برس ہو گئے۔ شہر کے دروازے پر پہنچا اور دروازوں کے اوپر نظر پڑی تو ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ ایمان والوں کو یہاں آزادی ہے۔ علامات سے اس بستی کا ایمانداروں کی بستی ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوشیدہ طور پر حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس دروازے کو چھوڑ کر شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا، وہاں بھی وہی علامتیں دکھائی دی جو پہلے دروازے پہ تھی۔ خیال کیا کہ یہ وہ شہر نہیں ہے، کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں آ رہا۔ وہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے پایا تو وہ لوگ بھی غیر نظر آئے۔ غرض تعجب میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ راستہ بھٹک گیا ہوں۔ پھر لوٹ کر پہلے دروازے پر آ گیا اور حیرت کرنے لگا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کل رات تھیں۔ یہ نشانیاں تو مسلمانوں کی ہیں جن کو وہ پوشیدہ رکھا کرتے تھے، اور آج یہ نظروں کے سامنے۔ کیا میں سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ پھر خود ہی کہتا ہے کہ تو جاگ رہا ہے۔ آخر اپنی چادر سر پہ ڈالی شہر میں داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے بازار میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا۔ اس کے دل میں اور زیادہ ڈر پیدا ہو گیا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں اور کہیں اور آ نکلا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، کل شام تو سوائے چند آدمیوں کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آج صبح کیا بات ہوگی کہ جس سے سنتا ہوں وہ بے دھڑک عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے؟ شاید میں کسی انجان شہر میں آ گیا، مگر ہمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی بھی نہ تھی۔ پھر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس نے تلمیخا سے اس شہر کا نام پوچھا۔ جوان نے کہا اس شہر کا نام افسوس ہے۔ تلمیخا نے دل میں کہا شاید میں مسلوب الحواس اور بے عقل ہو گیا ہوں۔ اب تو میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، اس سے پہلے کہ میری بے عزتی کی جائے یا کوئی اور مشکل پڑ جائے اور میں مارا جاؤں۔ پھر ذرا ہوش آیا تو کہنے لگا، قبل اس کے کہ لوگ مجھے جان لیں یہاں سے بہت جلد جانا ہی مناسب ہے۔ یہ سوچ کر فوراً نان فروشوں کے پاس گیا، چاندی کا سکہ جو ساتھ لایا تھا نکال کے ایک نان فروش کو دے کر کھانا طلب کیا۔ نان فروش نے روپیہ لے کے اس کو غور سے دیکھا، مہر اور سکے کی ضرب پر نظر کی، تعجب کیا، پھر ایک اور آدمی کی طرف اس کو پھینکا، اس نے بھی غور سے اس کو دیکھا۔ اس طرح چند آدمیوں کے دیکھنے کے بعد جو ایک دوسرے کو دیتے گئے، اب ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، پرانے زمانے کا گڑا ہوا کوئی پوشیدہ دفینہ اس شخص کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تلمیخا نے جو ان لوگوں کے سکے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بڑا ڈر لگا، خوف کے مارے کانپنے لگا، سمجھ گیا یہ لوگ بھی مجھے پہچان گئے اور دقیانوس کے پاس مجھے پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے اور تلمیخا کو انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکے۔ تلمیخا نے لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھ پر مہربانی کرو، تم نے میرا روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا، اب مجھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور روپیہ بھی تم ہی رکھ لو۔ لوگوں نے پوچھا، اے شخص تم کون ہو اور واقعہ کیا ہے؟ یقیناً گزشتہ سالوں میں سے کسی کا کوئی دفینہ تمہیں ملا ہے تو اس کو تم ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم کو اپنے ساتھ لے کر چلو اور دفینہ دکھاؤ اور ہم کو بھی اس میں حصے دار بناؤ، اس صورت سے تو ہم تمہارا معاملہ پوشیدہ رکھیں گے، ورنہ حاکم کے پاس لے جائیں گے، اس کے سپرد کریں گے، وہ تمہیں مارے گا۔ تلمیخا نے ان کی باتیں سنی تو کہا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا جس کا اسے اندیشہ بھی نہ تھا۔ لوگوں نے کہا، اے شخص، خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ تلمیخا کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس باتوں کا کیا جواب دے، ڈر کے مارے خاموش رہا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بولتا ہی نہیں، سر سے چادر کھینچ کر گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے شہر گلیوں میں لے گئے۔ گلیوں والے وجہ پوچھتے تو بتاتے یہ شخص اس لیے پکڑا گیا کہ اس کے پاس پرانا کوئی خزانہ ہے۔
غرض شہر کے تمام باشندے چھوٹے بڑے جمع ہونے لگے۔ تلمیخہ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ آدمی اس شہر کا رہنے والا تو نہیں، ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ تلمیخہ ڈر کے مارے خاموش تھا، بات ہی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کو یقین تھا کہ اس کا باپ بھائی قرابت دار اسی شہر میں موجود ہیں اور شہر کے بڑے لوگ ہیں۔ جب وہ سنیں گے تو یقیناً آئیں گے اور یہ لوگ اگر پکڑ کر لے جانا چاہیں گے تو گھر والے آ کر چھڑا لیں گے۔ بیچارہ اسی انتظار میں تھا کہ لوگ اس کو شہر کے 2 حاکموں کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دونوں حاکم شہر کے منتظم تھے اور نیک آدمی تھے۔ ایک کا نام ارایوس تھا اور دوسرے کا نام اشیتوس تھا۔ تلمیخہ سمجھا کہ دقیانوس کے پاس لے جائیں گے، لیکن وہ لے کے گئے شہر کے ان 2 حاکموں کے پاس جن سے تلمیخہ واقف نہ تھا۔ راستے میں گھر والوں کے انتظار میں دائیں بائیں دیکھتا جاتا تھا اور لوگ پاگل کی طرح اس پر ہنس رہے تھے۔ تلمیخہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، تو آسمان و زمین کا الہ ہے، آج میرے دل میں صبر ڈال دے اور اپنی طرف سے میرے ساتھ روح جبریل یا کوئی غیبی مددگار بھیج دے جو اس ظالم کے سامنے میری مدد کرے۔ غریب تلمیخہ آنسو بہا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا، دوستوں سے جدائی ہو گئی، میں ان سے بچھڑ گیا۔ جو کچھ بھی مجھے پیش آیا کاش اس کی اطلاع ہو جاتی تو یقیناً آ جاتے اور سب مل کر اس ظالم کے سامنے جاتے، کیونکہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی جدا نہ ہو، سب ساتھ رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے میں بھی۔ وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ لوگ 2 نیک حاکموں یعنی ارایوس اور اشیتوس کے پاس لے پہنچے۔ جب تلمیخہ نے دیکھا کہ مجھے دقیانوس کے پاس نہیں لے جایا جائے گا تو ہوش درست ہوئے، رونا چھوڑ دیا۔ ارایوس اور اشیتوس نے روپیہ لے کر دیکھا اور حیران ہو گئے۔ دریافت کیا کہ اے شخص، جو خزانہ تجھے ملا ہے وہ کہاں ہے؟ تلمیخہ نے کہا، مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ روپیہ تو میرے باپ دادا سے میرے پاس آیا، ضرب و ٹکسال اسی کے شہر کی ہے، لیکن میری سمجھ میں خود اپنی حالت نہیں آ رہی کہ میں کہاں ہوں، کل میں نے کیا دیکھا، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ حاکم نے پوچھا، تم کون ہو؟ تلمیخہ نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام اور تم کو کوئی پہچاننے والا بھی ہے؟ تلمیخہ نے باپ کا نام بتایا، لیکن حاضرین میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کے باپ کو جانتا ہوتا۔ حاکم نے کہا، تم جھوٹے ہو، سچی بات نہیں بتا رہے۔ تلمیخہ نے سر جھکا لیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ ایک شخص بولا، یہ دیوانہ ہے، دوسرا بولا دیوانہ نہیں ہے، ویسے چھوٹنے کے لیے دیوانہ بن رہا ہے۔ حاکم نے تلمیخہ کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور تیری اس بات کو مان لیں گے؟ یہ سکہ باپ دادا سے ملا ہے، اس کے ضرب و نقوش تو 300 برس سے پہلے سے بھی زیادہ پہلے کے ہیں۔ نوجوان لڑکا ہے، ہم سے باتیں بنا کر ہنسی اڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے بال سفید ہو چکے اور تیرے گرد و پیش کے سردار کرتا دھرتا ہے۔ اس شہر کے تمام خزانے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان میں کوئی درہم دینار اس ضرب کا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں سزا دینی چاہیے، قید کا حکم جاری کر دوں اور اس وقت تک قید رکھوں جب تک تم خزانے کا پتہ نہ بتا دو۔ حاکم کی یہ تقریر سن کے تلمیخہ نے کہا، آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں سچ سچ بتا دوں گا۔ حاضرین نے کہا، پوچھو، ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ تلمیخہ نے کہا، دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں، بہت پرانے زمانے میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ تلمیخہ نے کہا، تو یقیناً میں راہ سے بھٹک گیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جوان دین اسلام پر قائم تھے۔ بادشاہ نے ہم کو بت پرستی پر مجبور کیا، ہم نے انکار کیا اور کل شام بھاگے نکل کر غار میں جا کر سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو میں نے کھانا خریدنے احوال کی ٹول لگانے کے لیے نکلا۔ کوہ بے جلوس کے غار تک تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، میں اپنے ساتھیوں سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ تلمیخہ کی یہ بات سن کے ارایوس
अशत्यूस और तमाम शहर वाले छोटे बड़े असहाब काफ को देखने के लिए तमलीखा के साथ चल पड़े। उधर असहाब काफ के पास खाना लेके जब वापस तमलीखा नहीं पहुंचा, मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा वक्त गुजर गया, तो उन्होंने ख्याल किया कि तमलीखा गिरफ्तार हो गया और पकड़ के दकियानूस के पास ले गए। वो ये ख्याल कर ही रहे थे कि कुछ आवाज़ें घोड़ों की टापों की खट खट सुनाई दी। फौरन समझ गए कि ये जालिम दकियानूस के भेजे हुए लोग हैं और हमको गिरफ्तार करने के लिए इनको भेजा गया। फौरन नमाज को खड़े हो गए और नमाज के बाद एक ने दूसरे को दुआ सलामती दी और हक पर कायम रहने की वसीयत भी की। फिर आपस में कहा, चलो अपने भाई तमलीखा के पास चलें, वो जालिम दकियानूस के पास हमारे पहुंचने के इंतज़ार में होगा। वो गार के अंदर सामने के रुख पर बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि अरियूस और इसके साथी गार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और तमलीखा आगे बढ़कर रोता हुआ अंदर आ गया। और इसको रोता देख के साबिक आपने हालत दरियाफ्त की। तमलीखा ने कुल हाल बयान किया। उस वक्त सबकी समझ में आ गया कि इस पूरी मुद्दत में अल्लाह के हुक्म से हम सोते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमको एक निशानी और कब्रों से मुर्दों को उठाने की एक दलील बनाना चाहता है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि क़यामत हक है, इसके आने में कोई शुबा नहीं। जो अल्लाह 300 बरस तक सुलाने के बाद बेदार करके उठा सकता है, वो मुर्दों को भी जिंदा करके उठा सकता है, क्योंकि नींद भी एक किस्म की मौत ही है। तमलीखा के पीछे अरयूस भी अंदर पहुंच गया। दरवाजे पे इसको तांबे का एक संदूक दिखाई दिया जिस पर चांदी की मोहर लगी हुई थी। अरयूस ने बाहर से सरदार को बुलाकर इसके सामने संदूक रखा। संदूक के अंदर 2 तख्तियां मिली। इन पर इबारत लिखी हुई थी, मस्कस लेमीनिया मुख शलमीनिया तुम लिखा मरतूनस बशरतूनस बे रेब्यूस देम्यूस और यतनुमस। जालिम बादशाह दकियानूस के डर से भाग गए थे, ताकि जब बादशाह इनके दीन से इनको मुनहरिफ ना कर सके, और ये लोग इस गार के अंदर घुस गए। बादशाह को इत्तला मिली कि वो लोग इस गार के अंदर चले गए, तो इसने पत्थरों से गार का मुंह बंद करने का हुक्म दिया। हमने इन हजरात का हाल और वाक़या इसलिए इधर लिखे कि बाद के आने वाले लोगों को इसका इल्म हो जाए। अगर वो इस तहरीर से वाकिफ़ हो जाएं। तमाम हजरात को यह तहरीर पढ़ कर ताज्जुब हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे जिसने इनको अपनी कुदरत दिखा दी। फिर अरयूस और इसके साथी गार के अंदर असहाब कहफ से जाकर मिले। असहाब कहफ बैठे हुए थे, चेहरे से नूर दमक रहा था, इनके कपड़े भी पुराने नहीं होने पाए। असहाब कहफ को इस हालत में देखकर अरयूस और इसके साथी अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े और अल्लाह के हम्द में रतबे लिसान हो गए जिसने इनकी ये निशानी दिखाई। इसके बाद असहाब कहफ ने अरयूस और इसके साथियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अरयूस ने एक कासिद अपने दीनदार बादशाह बेदयूसिस के पास भेजा और तहरीर किया, आप फ़ौरन आ जाएं, ताकि अल्लाह की कुदरत की वो निशानी आप भी देखें जो अल्लाह ने आपके दौरे सल्तनत में लोगों की हदायत के लिए नमूदार की। 300 बरस मुर्दा रखने के बाद अल्लाह ने इन लोगों को ज़िंदा करके उठा दिया। बादशाह ने जो ही ये इत्तला सुनी, इसका सारा गम जाता रहा। अल्लाह की सताइश करते हुए, तारीफ़ करते हुए उसने शुक्र अदा किया। ए आसमानों के ज़मीन के मालिक, तेरी इबादत करता हूँ, तेरे पाक होने का इकरार करता हूँ। तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, बड़ी मेहरबानी की, और जो रोशनी तू मेरे आबा अजदाद नेक बंदे कस्तयूनस के को अता फरमाई थी, वो मुझे भी मरहमत फरमाई। मेरे लिए इस नूर को नहीं बुझाया। मुल्क वालों को इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो भी शहर अफसोस में आ गए और सब बेदयूसिस के साथ गार की तरफ चल दिए। बेदयूसिस को देख कर असहाब कहफ खुशी से खिल उठे और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। बेदयूसिस इनके सामने जाकर खड़ा हुआ और 2 जाना होकर इनको गले लगाया, ज़मीन पर इनके पास बैठ गया। कुछ देर के बाद असहाब कहफ ने बेदयूसिस से कहा, अब रुखसत फ़ी अमानिल्लाह, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत हो। अल्लाह आपको और आपकी हुकूमत को शर से महफूज रखे और जिन्हों इंस के शर से बचाए। हम आपको और आपके मालिक को अल्लाह की पनाह में देते हैं। बादशाह खड़ा हो गया और अभी खड़ा हुआ ही था कि वो लोग अपनी ख्वाबगाहों की तरफ वापस चले गए, सो गए, और अल्लाह ने इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया।
بادشاہ نے ان کے کپڑے اڑا دیے اور حکم دیا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سونے کے صندوقوں میں رکھ دیا جائے۔ جب رات ہوئی اور بادشاہ سو گیا تو خواب میں اصحاب کہف نے آ کر ان سے کہا، ہم کو سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، ہم مٹی ہی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے قیامت تک ہم کو مٹی پر اسی حالت میں چھوڑ دو جس حالت میں ہم غار کے اندر تھے۔ قیامت کے دن اللہ ہم کو اس مٹی سے اٹھائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے سار کی لکڑی کے صندوق بنوائے اور صندوقوں میں رکھوا کے ان کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا، خوف کی وجہ سے ان کو دیکھ بھی کوئی نہ سکا، نہ غار کے اندر جا سکا۔ بادشاہ نے غار کے دروازے پر نماز کے لیے ایک مسجد بنوا دی اور ہر سال وہاں خوشی منانے کے لیے جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ بعض روایات میں آیا کہ تملیخہ کو جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تملیخہ نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں جگہ میرا مکان، فلاں فلاں لوگ میرے رشتہ دار۔ کل شام میں یہاں سے نکلا تو کسی نے نہ تملیخہ کو پہچانا نہ ان ناموں کے آدمیوں کا جن کا ذکر تملیخہ نے کیا تھا۔ بادشاہ نے پہلے کبھی سنا تھا کہ پرانے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جن کا نام حافظ خانہ کے اندر کسی تختی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تملیخہ کی بات سن کے اس نے تختی منگوا کر دیکھی اور مندرجہ ناموں کو پڑھا تو ثابت ہوا کہ تملیخہ کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ باقی لوگوں کے متعلق تملیخہ نے کہا، یہ میرے ساتھیوں کے نام ہیں۔ اس بات پر بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تملیخہ کی نشاندہی پر چل پڑا۔ غار کے دروازے پر پہنچ کر تملیخہ نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پہلے اندر جا کر ان کو خوشخبری دے دوں، کیونکہ اگر تم بغیر اطلاع میرے ساتھ اندر جاؤ گے تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تملیخہ اجازت لینے کے بعد اندر گیا، غار والوں کو خوشخبری دی۔ خوشخبری سنتے ہی اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی اور بادشاہ ان کے ساتھیوں کی نظروں سے اللہ نے ان کو اوجھل کر دیا، کسی کو ان کا نشان راستہ بھی نہیں دیا۔ آیت اذا او فتیتی الی الکہف میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پہ سال ہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردے ڈال دیے تھے جو باہر کی آواز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پردے سے مراد نیند کا پردہ مطلب یہ کہ ہم نے ان کو سلا دیا، کسی آواز سے بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ سنین کے بعد عدد بڑھانے سے کثرت سنین کی طرف اشارہ ہے۔ کم چیز کو گنا نہیں کرتے، گنتی ان چیزوں کی ہوتی ہے جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی بیدار کیا۔ لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف ہے۔ الحزبین دو گروہ، دو جماعتیں ہیں۔ مدت اور علم سے مراد علم حالی جس کا تعلق استقبال سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے بہت زبردست دلیل اللہ رب العزت نے قرآن میں دی، اور اس کو سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ پورا واقعہ کہانی کی طرح چلا اور مختلف روایات کو بیان کرتے ہوئے آسانی سے اس کو بتایا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اس دنیا سے جانے اور ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ جو موقع ہمارے پاس ہے، جو سانس ہمارے پاس ہے اس دنیا میں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔